बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोपहर का वक्त था और सूरज सवा नेज़े पर था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं अपनी 12 साला बेटी को लेकर रिक्शे से उतरी। मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए, अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। उसकी उम्र तो गोद में उठाने वाली नहीं थी, वो चल फिर सकती थी, लेकिन काफ़ी दिनों से मेरी बेटी के पेट में हल्का हल्का दर्द उठ रहा था। मैं उसे दर्द की दवाई देकर सुला देती, लेकिन आज उसका दर्द जब शिद्दत अख्तियार कर गया तो मैंने सोचा कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं, लापरवाही ना करूं, क्योंकि मेरी बेटी के सिवा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं था। शोहर काफ़ी सालों पहले फोत हो चुका था और मैं उसकी पेंशन में गुजारा कर रही थी, जो हम दोनों माँ बेटी के लिए काफ़ी थी। मैं अपने घर में अपनी 12 साला बेटी के साथ रहती थी। मैं बेटी को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। मेरी अपनी भी जब तबीयत ख़राब होती थी तो मैं डॉक्टर रेहाना के क्लिनिक में ही आती थी। डॉक्टर रेहाना थी तो गायनाकोलॉजिस्ट, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद थी, इसलिए मैं बेटी को डॉक्टर रेहाना के क्लिनिक में ले आई ताकि उसका सही से अल्ट्रासाउंड हो सके। बाकी हॉस्पिटल और क्लिनिक मेरे घर से बहुत दूर थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इसलिए मैं बेटी को डॉक्टर रेहाना के पास ले आई। जब मैं अपनी बेटी को गोद में उठाए हुए क्लिनिक में दाखिल हुई तो वहाँ पर बैठी हुई सब औरतों ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। मैं अपना नंबर लेकर खामोशी से बैठ गई। मेरी बेटी दर्द से कराह रही थी। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देगी, तुम परेशान ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि औरतें मुझे अजीबोगरीब नज़रों से क्यों देख रही थी। फिर एक बूढ़ी औरत जो मेरे करीब बैठी थी, उसने मेरे कान में सरगोशी की और ऐसी बात की कि मेरे तन बदन में आग लग गई। उस औरत ने मुझसे कहा कि बेटी को गायनाकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेकर आई हो, कहीं तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उस औरत की बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसे कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, क्या आपकी कोई बेटी नहीं है? मेरी बात पर उस औरत ने कहा कि जब अपनी 12 साला बेटी को तुम गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले आओगी तो इस तरह की बातें तो सुनने को मिलेंगी। उस औरत की बातों से मुझे बहुत दुख पहुंचा था। मैंने सोचा कि दुनिया में किस किस्म के बेहिस लोग मौजूद हैं जिन्हें सामने वाले के जज्बात, एहसासात और परेशानी की कोई फिक्र नहीं होती और कुछ भी बोल देते हैं। मैंने दोबारा उस औरत से कोई बात नहीं की क्योंकि मैं बेटी की तरफ से परेशान थी। इतनी देर में मेरा नंबर आ गया। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं अंदर जाने की बजाय अपनी बेटी को उठाकर क्लिनिक से बाहर निकल आई। मुझे उस औरत की बातों और सबकी नज़रों ने परेशानी में डाल दिया था। दूसरी तरफ मेरी बेटी की तबीयत भी कुछ ऐसे ही इशारे कर रही थी कि कुछ गड़बड़ है। बेटी को लेकर घर वापस आ गई तो उसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई। वो दर्द से रो रही थी और उसका दर्द किसी तो और कम होने को नहीं रहा था। मजबूरन एक बार फिर से मैं डॉक्टर रेहाना के क्लिनिक में चली गई। डॉक्टर रेहाना ने मेरी बेटी को चेक किया और कहा कि फ़ौरन से अल्ट्रासाउंड करना होगा। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर रेहाना ने जो इंकशाफ मुझ पर किया, उसे सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया और पैरों तले से ज़मीन सिरक गई। मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से डॉक्टर रेहाना से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो सिर्फ 12 साल की है, मासूम है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया हो और मुझे कुछ इल्म ही ना हो। तो डॉक्टर रेहाना ने सवाल किया कि क्या मैंने कोई गफलत बरती है, क्या मैं बेटी की तरफ से कभी गाफिल नहीं हूँ। डॉक्टर रेहाना के सवाल पर तो मैं खामोश हो गई थी। मैं सारा दिन घर पर रहती थी। मेरी बेटी थोड़ी ही देर खेलने के लिए बाहर जाती थी। हमारे मोहल्ले का माहौल बहुत अच्छा था और मुझे तमाम मोहल्लेदारों पर भरोसा था। मेरा जहन कभी उस तरफ गया ही नहीं। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा कि कभी भी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। देखो तो मेरी बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया है। डॉक्टर रेहाना ने मुझे कुछ दवाइयाँ और एहतियाती तदाबीर बताईं और मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। जैसे ही घर पहुंची तो मेरा दिमाग साई करने लगा। मैंने बेटी को दवा देकर सुला दिया। दोपहर का वक्त था। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। और सबसे बड़ी बात कि मेरी बेटी के साथ ये सब करने वाला आखिर था कौन। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही लड़का जिसे 2 माह पहले मैंने सौदा सलफ लाने के लिए माहाना तनख्वाह पर रखा था, वो शाम के लिए दूध लेकर आया था। उस लड़के को देखकर सबसे पहला ख्याल मुझे अपनी बेटी का आया और उसी पल मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। हाँ, मेरी बेटी का मुजरिम कोई और नहीं, यही लड़का था जिसे मैंने मासूम
اور مظلوم سمجھ کر سہارا دیا تھا۔ میں نے فوراً سے دودھ کی تھیلی اس سے لے کر پھینک دی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں کیا اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا۔ میں دبی دبی آواز میں اسے سوال کر رہی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ محلے بھر میں میری بیٹی کی بدنامی ہو۔ میرے چیخنے سے جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا ان کو بھی پتہ چل جانا تھا۔ پہلے ہی کلینک پہ بیٹھی عورت کی باتیں میرے کانوں میں ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھی۔ جب صرف ایک عورت کی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوگی تو پھر میں زمانے بھر کی باتوں کو کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ کر اسے گھر کے اندر کیا اور تیش میں آ کر اس لڑکے کو برے طریقے سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے کہتا جا رہا تھا کہ باجی مجھے میرا قصور تو بتاؤ، میں نے کیا ہے، لیکن مجھے اس پر کسی قسم کا رحم نہیں آ رہا تھا کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ میری بیٹی کا گناہ گار اور قصوروار یہی لڑکا ہے۔ اس کو بہت برے طریقے سے مارنے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکا بھاگ جائے گا لیکن وہ بھاگا نہیں تھا، وہیں پر بیٹھ کر مجھے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے اس لڑکے کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں بالکل بے بس تھی، دل چاہ رہا تھا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دوں، لیکن میں ایک ایسی عورت تھی جس کے پاس کسی مرد کا سہارا نہیں تھا۔ میں کمرے میں آ گئی جہاں میری بیٹی سو رہی تھی۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سوچا کہ اب میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ آج سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے جب تپتی دوپہر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ہے کہ ایک 17 سالہ لڑکا کھڑا ہے۔ اس نے بھیک مانگی، میں نے دے دی۔ پھر اگلے روز وہ پھر آ گیا، میں نے اسے اس مرتبہ کھانا بھی دیا۔ وہ وہیں میرے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس لڑکے پر ترس آ گیا تھا۔ اب وہ روز میرے پاس کھانا کھانے آتا، میں اسے کھانا دے دیتی۔ ایک دن بازار سے سودا سلف لے کے واپس آ رہی تھی کہ وہ لڑکا اچانک میرے سامنے آ گیا۔ میرے دونوں ہاتھوں میں بہت شاپر تھے جن میں سبزی وغیرہ تھی۔ اس لڑکے نے فوراً سے سارے شاپر مجھ سے لے لیے اور بولا کہ مجھے گھر تک پہنچا دے گا۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ میں نے اسے منع نہیں کیا کیونکہ اب وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس نے میرے گھر کے اندر داخل ہو کر لاؤنج میں سارا سامان رکھ دیا۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے تو وہ جانے لگا۔ اچانک سے مجھے ایک خیال آ گیا۔ میں جب بھی بازار سے سامان لے کر آتی تھی تو بہت تھک جاتی تھی کیونکہ میری عمر زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ آج جب اس لڑکے نے میری مدد کی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اسے ماہانہ تنخواہ پر رکھ لوں۔ میں نے اسے واپس بلایا اور کہا کہ میں اسے اچھی تنخواہ دوں گی، روزانہ میرے گھر کے کام کر لیا کرے گا، مطلب سودا سلف لانا، صبح کو اور شام کو دودھ لے کے آنا، میری بچی کو اسکول سے لانا، پھر روزانہ دیر رات کو میرے گھر کا چکر لگانا تاکہ چوروں پر نظر رکھ سکے، کیونکہ میں رات کو جب سونے جاتی تھی اور اس پریشانی سے مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ میں اکیلی ہوں اور کوئی بھی چور آ سکتا ہے۔ میں بہت جلدی لوگوں پر اعتبار نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکے پر مجھے اعتبار ہو چلا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کی رہائش کا بندوبست کر لوں تو اور بھی اچھا ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، وہ سڑک پر سوتا ہے۔ میں نے سوچا یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا۔ میں نے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں اسے رہنے کے لیے کہا، لیکن میں نے کہا کہ وہ صرف رات کو آ کر سرونٹ کوارٹر میں سو جایا کرے گا اور صبح سویرے نکل جایا کرے گا۔ اس نے میری بات مان لی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا، میں نے اسے اس کا نمبر لے کر اسی کے نام سے سیو کر دیا۔ اس کا نام رشید تھا۔ میں نے ماہانہ 10,000 پر اسے رکھ لیا تھا۔ رشید کے آنے کے بعد مجھے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ یوں تو 10,000 بہت زیادہ تھے اس کام کے لیے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے مجھے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر اس تحفظ کے احساس کے مجھے 10,000 روپے دینے پڑ رہے تھے تو سودا برا نہیں تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ 10,000 کے عوض میں سکون اور تحفظ نہیں بلکہ عمر بھر کی بدنامی اور رسوائی خرید رہی ہوں۔ میں سارا دن پریشان رہی، روتی رہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر اگلے دن میری دوست سمینہ آ گئی۔ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وجہ پوچھی، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے سارا معاملہ سمینہ کے گوش گزار کر دیا۔ سمینہ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دوں، ورنہ اس نے آج یہ پہلا جرم کیا ہے، اس کے بعد نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی وہ برباد کر سکتا ہے اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو۔ سمینہ نے میری ہمت بندھائی۔ پہلے تو میں نہ مانی۔ میں نے سمینہ سے کہا کہ مجھے بدنامی کا خوف ہے، بات پولیس تک جائے گی اور پھر میڈیا تک۔ میری بات سن کر سمینہ نے کہا کہ اس کا ایک کزن ہے پولیس میں، وہ رازداری سے سارا کام کرے گا، بس تم میڈیکل کروا لو بچی کا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کام اس لڑکے کا ہی ہے۔ میڈیکل کے نام پر تو میری روح لرز گئی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا میڈیکل سے۔
میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے وہی لڑکا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے پورے یقین سے کہا تو سمینہ نے میری مدد کی اور اپنے کزن کو فون کیا۔ سمینہ کی باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر ایسے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ لوگ شیر بن جائیں گے۔ ابھی اس چھوٹی سی عمر میں اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا تھا۔ ابھی اس کی عمر صرف 17 سال تھی اور 10 سالوں میں وہ کتنا بڑا مجرم بن سکتا تھا۔ میں ساری رات سمینہ کی باتیں سوچتی رہی۔ سمینہ کے کزن نے سارا معاملہ سنبھال لیا تھا۔ اگلے روز سمینہ کا کزن 2 سپاہیوں سمیت عام شہری کے لباس میں میرے گھر آیا۔ پولیس اس لڑکے کو پکڑ کر لے گئی۔ وہ لڑکا اس وقت میرے کوارٹر میں ہی سو رہا تھا جب پولیس آئی۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن وہ پھر آ گیا تو اسے منع نہیں کیا تھا کہ پولیس اسے یہیں سے ہی پکڑ کر لے جائے، ورنہ وہ روپوش ہو سکتا تھا۔ جب پولیس اسے پکڑ کر لے جا رہی تھی تو وہ بہت رو رہا تھا، میری منت سماجت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ باجی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ وہ لڑکا جسے کچھ مہینے پہلے میں نے ترس کھا کر روزگار دیا تھا، آج مجھے اس پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ اگلے دن مجھے پولیس اسٹیشن سے فون آیا کہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن لڑکا سچ بولنے کو تیار ہی نہیں ہے اور نہ ہی اپنا جرم قبول کرنے کو تیار ہے۔ پولیس آفیسر نے مجھے کہا کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جرم قبول کر لے اور اس لیے اسے بہت سخت سزا دی جا رہی ہے جیل میں۔ مجھے اس لڑکے پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس پر زیادہ تشدد کریں تاکہ وہ اپنا جرم قبول کر لے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میری بیٹی کی طبیعت سنبھل گئی تھی، میں اسے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن اس بار ڈاکٹر ریحانہ کے پاس لے کر نہیں گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر ریحانہ کے کلینک میں میری جان پہچان والی عورتیں آتی تھیں۔ میں رکشے میں سوار ہو گئی اور دور دراز کے ایک کلینک میں آ گئی۔ یہ کلینک آبادی سے بھی دور تھا۔ اس کا پتہ مجھے میری دوست سمینہ نے بتایا تھا۔ مجھے اب جو بھی کرنا تھا بہت جلدی کرنا تھا اور بہت رازداری سے کرنا تھا، لیکن اس سارے معاملے میں مجھے میری بیٹی پر بہت ترس آ رہا تھا، جسے ان باتوں کا مطلب ہی نہیں پتہ تھا۔ 12 سال کی چھوٹی سی بچی بھلا کیا سمجھ سکتی تھی ایسے معاملات کو۔ مجھے سمینہ نے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک رخسانہ نام کی ڈاکٹر ہے جو زیادہ پیسے لے کر ہر کام رازداری سے کرتی ہیں۔ زیادہ پیسے کا سن کر میں نے اپنے سونے کے 4 کنگنوں میں سے ایک کنگن بیچ دیا تھا۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے تک کی رقم آ گئی تھی، جسے میں نے بہت سنبھال کر اپنے پرس میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے پرس کو اس طرح سے تھاما ہوا تھا جیسے اس میں بہت بڑا کوئی خزانہ ہو۔ اس میں خزانہ تو نہیں تھا، لیکن 1 لاکھ روپے کی رقم تو ضرور تھی۔ میں جہاں بھی جاتی تھی چادر اوڑھ کر جاتی تھی، لیکن آج پہلی بار میں برقع پہن کر گئی تھی تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے نقاب میں ڈھانپ لیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس طرح سے زمانے کے سامنے اپنا منہ چھپانا پڑے گا، حالانکہ میرا کوئی قصور بھی نہ تھا، یا پھر شاید میرا قصور تھا۔ میں نے ایک اجنبی لڑکے پر اس قدر بھروسہ کیا اور اس نے میری بیٹی کو برباد کر دیا۔ میں اپنی بیٹی کو اندر لے گئی۔ میری چھوٹی سی بیٹی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میں کیوں بار بار اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ اس کی نظروں کے سوالات مجھے دل میں چبھ رہے تھے۔ میں اسے یہی کہتی جا رہی تھی کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال جواب بھی ابھی تک نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا، لیکن میں اس قسم کے سوال و جواب کر کے اس کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کا تو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا ہے اسے بے ہوش کر کے کیا گیا ہے، ورنہ وہ مجھے ضرور بتاتی۔ نہ جانے کب اور کیسے وہ کھلاڑی اپنا کھیل کھیل گیا اور میں پہچان ہی نہیں پائی۔ میں اس ڈاکٹر کے پاس گئی اور سارا مسئلہ اس کے گوش گزار کیا۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کو یقین نہیں آیا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون تھی۔ انہوں نے میری بیٹی کو چیک کیا اور کہا کہ ایسا کوئی معاملہ لگ تو نہیں رہا ہے۔ انہوں نے میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ایک اور دھماکہ میرے سر پر ہوا۔ ڈاکٹر رخسانہ نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ کی پرانی رپورٹ بالکل غلط ہے۔ ڈاکٹر ریحانہ نے جو بھی بتایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیٹی کے پیٹ میں چھوٹے سے سسٹ بنتے جا رہے تھے۔ یہ سسٹ پانی کے گولے ہوتے ہیں جو کسی کو بھی بن سکتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ریحانہ نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد مجھے کہا کہ میری بیٹی کے پیٹ میں بچہ ہے 1.5 ماہ کا۔ ڈاکٹر رخسانہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اکثر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ کی مشین غلط رپورٹ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے دیکھے ہیں۔
جب الٹراساؤنڈ کی مشین خراب ہوتی ہے اور غلط قسم کی رپورٹ دیتی ہے۔ ڈاکٹر رخسانہ نے کہا کہ انہیں بہت زیادہ تجربہ ہے، وہ 2 دہائیوں سے اس پیشے سے منسلک ہیں۔ اتنا تجربہ ہے کہ وہ صرف نبض دیکھ کر بتا سکتی ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن میری تسلی کے لیے پھر بھی انہوں نے الٹراساؤنڈ کیا اور اس میں میری بیٹی کے پیٹ میں چھوٹے سے سسٹ بن چکے تھے جو تھوڑی سی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتے۔ اس کے لیے کسی آپریشن کی بھی ضرورت نہیں تھی، دوائیوں سے کچھ ہی عرصے میں یہ سسٹ ختم ہو جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کی بات کا اعتبار کروں اور کس کی بات کا اعتبار نہ کروں۔ میں پریشان حال ہو کر واپس آ گئی اور دعا کرنے لگی کہ ڈاکٹر رخسانہ کی بات ٹھیک ثابت ہو۔ اگلے دن میں پھر ڈاکٹر ریحانہ کے پاس گئی تو ان کے کلینک میں معمول کی ہلچل سے ہٹ کر کچھ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر ریحانہ کلینک میں نہیں تھی۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے تو نرس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر ریحانہ کی الٹراساؤنڈ مشین کافی دنوں سے خراب تھی اور غلط رپورٹ دے رہی تھی، اس لیے کلینک میں لوگ غلط رپورٹ لے کر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو غلط رپورٹ ملی ہے انہیں ڈاکٹر ریحانہ پر بہت غصہ ہے۔ نرس کی بات سن کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا، یعنی کہ ڈاکٹر رخسانہ کی بات ٹھیک تھی، یعنی کہ الٹراساؤنڈ مشین خراب تھی، پر میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹی اس عذاب سے بچ گئی۔ شکر ہے میں نے اپنی چھوٹی بچی سے غلط قسم کا کوئی سوال اب تک نہیں کیا تھا۔ میں گھر واپس آئی تو میری بیٹی سو رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر سکون ملا تھا۔ اچانک سے مجھے رشید کا خیال آیا جسے میں نے الزام لگا کر جیل بھیج دیا تھا۔ رشید کا خیال آتے ہی میری روح کانپ گئی تھی۔ پولیس والوں نے نہ جانے اب تک اس کا کیا حشر کیا ہوگا، کیونکہ میں نے پولیس والوں کو الٹراساؤنڈ کی رپورٹ بھی دکھائی تھی اور وہ بیچارہ بالکل بے قصور تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، ایک غریب اور مسکین لڑکا تھا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کر دیا انجانے میں۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ کم از کم مجھے 2-3 ڈاکٹروں سے یہ بات کنفرم کرنی چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کی باتوں میں آ کر میں اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں نے فوراً سے سمینہ کو فون کر کے بلا لیا۔ مجھے اس لڑکی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ سمینہ جلدی میں میرے گھر آ گئی تو میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر کی الٹراساؤنڈ مشین خراب تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے غلط رپورٹ بنا دی۔ میری بات سن کر سمینہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جلد بازی میں اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اپنی بچی کا میڈیکل بھی نہیں ہونے دیا۔ سمینہ نے کہا کہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ پولیس والوں نے اس بے گناہ کی کھال ادھیر کر رکھ دی ہے سچ اگلوانے کے لیے، لیکن وہ سچ ہی تو بول رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے بنا تحقیق کے ایک معصوم لڑکے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا اور ہمیں بھی میڈیکل سے منع کر دیا۔ سمینہ مجھ سے ناراض ہو کر جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ رشید کو جیل سے نکلواؤ۔ میری بات سن کر سمینہ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، ایک بے گناہ کو جیل میں رکھنے کا شوق ہمیں بھی نہیں ہے۔ سمینہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد رشید جیل سے واپس آ گیا اور آتے ہی سیدھا میرے گھر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ میرا دل بھر آیا تھا، جس پر ترس کھا کر میں نے اسے روزگار دیا تھا، اسی کو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا بنا کوئی تحقیق کی، بنا کوئی میڈیکل کیے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی، اسے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے بنا تحقیق کے اسے جیل بھیج دیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میرا سارا شک اسی پر چلا گیا۔ رشید نے کہا کہ میرا اس پر بہت احسان ہے کہ میں نے اسے روزگار دیا، اور احسان کا بدلہ صرف احسان ہوتا ہے، اس لیے میرا احسان چکانے کے لیے رشید نے مجھے فوراً سے معاف کر دیا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ اب وہ میرے پاس نوکری نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ چاہے تو میرے پاس نوکری جاری رکھ سکتا ہے، اگر میں اسے نکال دوں گی وہ کہیں اور چلا جائے گا تو اس کو تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ رشید نے میرے پاس رہنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے ہی جیل میں تمہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اب اگر تم نوکری چھوڑ کر جاتے ہو تو پھر سے تمہاری بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے گی، کیونکہ تمہارے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں۔ پہلے ہی مجھے جیل والے واقعے کا بہت افسوس ہے، اب اگر تم نے میرے پاس نوکری کرنے سے انکار کر دیا تو مجھے دکھ ہوگا کہ تمہیں ایک تو میری وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی، جسمانی اذیت سے گزرنا پڑا، اور نوکری چھوڑنے کے بعد تمہیں ذہنی اذیت سے بھی گزرنا پڑے گا۔ لیکن رشید نے میری ایک نہیں سنی اور وہ میرا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد ساری رات روتی رہی۔ پھر میں ڈاکٹر ریحانہ کے پاس گئی اور سارا واقعہ اسے سنایا اور اسے کہا کہ ان کی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر ریحانہ نے کہا کہ انہوں نے جس لڑکی کو الٹراساؤنڈ کے لیے رکھا تھا اس نے بتایا ہی نہیں کہ مشین خراب ہے۔ اس نے اپنا نقص چھپانے کے لیے مجھے مشین کی خرابی کی خبر نہیں دی اور اسے پوشیدہ رکھا۔
جس کی وجہ سے صرف میرے ساتھ ہی نہیں بہت ساری فیملیز کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جب میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہیں باقاعدہ طور پر بچے کے دل کی دھڑکن سنائی دی تھی، لیکن یہ مشین کی خرابی کی وجہ سے ہوا تھا اور انہوں نے سمجھا کہ میری بیٹی کے پیٹ میں بچہ ہے۔ میں ان کے کلینک سے واپس آ گئی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، مجھے میری بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا۔ میں رشید کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ وہ کہاں سے کھا پی رہا ہوگا۔ ایک تو میری وجہ سے اسے جیل جانا پڑا اور دوسرا میری وجہ سے اس کا روزگار بھی ختم ہو گیا۔ رشید کے جانے کا میں نے اتنا صدمہ لے لیا کہ تہجد پڑھ کر دعا کرنے لگی کہ رشید واپس آ جائے، ورنہ کبھی میرے دل کو چین نہیں آئے گا۔ خدا نے میری سن لی اور اگلے دن رشید گھر چلا آیا۔ کہنے لگا کہ میں نے بہت کوشش کی آپ کے پاس واپس نہ ہوں، لیکن بھوک اور افلاس نے مجھے ایک بار پھر سے آپ کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد تم میرے بیٹے ہو اور میری بیٹی تمہاری بہن ہے۔ اس واقعے کو آج 15 سال ہو چکے ہیں۔ رشید نے واقعی میرا بیٹا بن کر دکھایا، کیونکہ اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ بے سہارا تھا۔ آج رشید میرے گھر میں ہی رہتا ہے اپنی بیوی سمیت، اور اس کے بچے بھی ہیں۔ رشید کے بچے مجھے دادی دادی کہتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میری بیٹی بھی مجھ سے ملنے کے لیے ہر ہفتے آتی ہے۔ مجھے بس یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بغیر تحقیق کیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔